अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। हमारा पहला मौजू है गैर मुल्की NGOs की रजिस्ट्रेशन के लिए पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। चौधरी निसार अली खान ये कहते हैं कि मुल्की मुफादात के खिलाफ किसी को काम नहीं करने देंगे। हारून साहब, मदारिस के बाद हमने देखा कि चौधरी निसार अली खान साहब NGOs के मामले में बड़े मुतहरिक नजर आए और पॉलिसी का ऐलान भी कर दिया गया। आपको क्या लगता है इस पॉलिसी के क्या मस्बत नताइज बरामद होंगे? देखिए जी, मदारस भी एक तरह की NGOs हैं। मदारस से आप ये कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराएं, ये बताएं आप पैसे कहाँ से लेते हैं, और सही कहते हैं बिल्कुल। हर जो अदारा है वो कानून के हुदूद में रहते हुए वो आज़ाद है, मगर कानून के हुदूद में रहे, इसकी मॉनिटरिंग तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल। अब ये पाकिस्तान दुनिया का अजीबो गरीब मुल्क है। इसकी मिसाल शायद सिर्फ मिस्र में है और वहां कितनी तबाही हुई है। सीरिया में भी है, वैसे सीरिया में भी तबाही हुई और उर्दन में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि किसी वहां बड़ी खराबी हो सकती है, जहां इसको NGOs की चिरागा बना दिया गया। देखिए, सब NGOs बुरी नहीं हैं। बाद NGOs ने बड़ा काम किया एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में और चीजों के, बच्चों के मामले में, उनके नाम भी लिए जा सकते हैं। लेकिन ये NGOs में जो घुसे हुए लोग हैं जो गैर मुल्की एजेंडे के लिए काम कर रहे थे, आप जरा गौर फरमाएं इन्होंने क्या किया। इन्होंने बलोचिस्तान में 1600 लोग कत्ल हो गए, पंजाबी, सराइकी, उर्दू स्पीकिंग, कभी नाम नहीं लेते उसका। सारा प्रोपेगेंडा उस पर इस तरह करते हैं कि उसका फायदा भारत को पहुंचे और पाकिस्तान दुश्मन ममालिक को पहुंचे, उसमें मुदाखलत की राह हमवार हो और जो कश्मीर की वजह से बर्डन इंडिया पे पड़ता है वो न पड़े। पानी के तनाजात को ये हवा देते हैं सूबों में, लिसानी और सूबाई तसुबात को हवा देते हैं, ये मजहब की तज़हीक करते हैं। कौन सा ऐसा काम है जिसमें ये एटमी प्रोग्राम की मुखालफत करते हैं, और ये टेररिज्म का मसला है, बज़ाहिर ये टेररिज्म की मुखालफत करते हैं, लेकिन कहते हैं फौज इसकी जिम्मेदार है, इसने क्यों तालिबान की हमायत की थी। वो खुदा के बंदो, तालिबान की हमायत फौजी ने नहीं की थी, बेनजीर ने ये किया था। अमेरिका की उस वक्त सपोर्ट थी, एक हल निकालने की कोशिश की, उससे खराबी रह गई। मुजाहिदीन की हमायत तो रूस से लड़ रहे थे ना भाई, उसने हमला किया था, उसको वाइंड अप ठीक नहीं किया जा सका। और वाइंड अप क्यों नहीं ठीक किया जा सका? पाकिस्तान क्राइसिस में चला गया, अमेरिका पीछे चला गया। जिन लोगों ने वो पॉलिसी बनाई थी, जनरल जावला को, जनरल अख्तर इस दुनिया से ही चले गए, और कितना बड़ा क्राइसिस था उस वक्त। फौज भी एक हद तक उसकी जिम्मेदार है, हम ये नहीं कहते उसकी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन सारी जिम्मेदारी फौज पे, बलोचिस्तान की फौज पे, कराची की फौज पे, कबायली पट्टी की फौज पे। इसका मकसद क्या है? कोई कानून ही इस मुल्क में नहीं था। आपको पता है हमारे रूस में क्या कहा जाता है NGO को? फॉरेन एजेंट। लफ्ज फॉरेन एजेंट इस्तेमाल होता है, लिखना पड़ता है। इंडिया में कोई आजादी नहीं, और बिल्कुल तो अब ये जो पॉलिसी आई है इसके बाद देखिए, अव्वल तो ये एक पॉलिसी है ना, ये ख्वाहिश है, ये एक मंसूबा है, ये कोई कानून तो नहीं है। अभी कानून बनेगा असेंबली में, फिर रूल्स रेगुलेशन बनेंगे, फिर उसके लिए आदमी चाहिए। हम इनको खत्म नहीं कर सकते। हम अक़वाम मुत्तहिदा के पाबंद हैं बाज़ ज़ाब्तों के, इनको काम करने की इजाजत देनी पड़ेगी, देनी चाहिए भी। जो ठीक काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें इजाजत देनी चाहिए। मगर इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं गैर मुल्की। यानी एक जो NGO है उसके बारे में मुझे पता है, जर्मनी ने मदद दी, बंद कर दी, नॉर्वे ने दी, बंद कर दी। गबन हो रहा था, गड़बड़ हो रही थी, पैसे खा रहे थे, उसमें अखबार नवीस में शामिल है। एक लतीफा यह है जी, अखबार नवीसों ने NGOs बना ली दुनिया में, कहीं ये आपने सुना है? थिंक टैंक बना लिए। अच्छा हबीब साहब, आपका तो दरीना मुतालबा पूरा हुआ। आपको एतराज रहता था कि मदारिस के हवाले से तो बड़ी बात होती है, लेकिन NGOs को कोई नहीं छेड़ता। अब चले, NGOs के लिए एक पॉलिसी तो सामने आई है। देखिए, पॉलिसी सामने आई है, अभी इस पर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक दूसरा मामला है। हमारे चौधरी निसार अली खान साहब नो डाउट बड़ी कुव्वत अमल रखते हैं, लेकिन इस मसले की, ये जितना मसला गंभीर है, इसको शायद इतनी आसानी से हल ना कर सके। उसकी वजह यह है कि NGOs की जड़ें हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, स्टेट स्ट्रक्चर के अंदर बहुत गहरी जा चुकी हैं। आपको याद होगा कि जब दूसरी बार जब हुकूमत में आई PMLN, तो उस वक्त भी इसने NGOs के खिलाफ बड़ा वावेला मचाया था, और इनकी पॉलिसी हिस्टोरिकली भी बड़ी सख्त रही है। तो लिहाजा कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि ये NGOs के खिलाफ थोड़ा सा एतदाल से हटा हुआ एक नुक्ता नजर बयान कर रहे हैं चौधरी निसार साहब। लेकिन ऑन द अदर हैंड, इनकी अपनी जमात की हुकूमत जो पंजाब में है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, उसका पूरे का पूरा जो निजाम तालीम है वो NGOs के हाथों में जा चुका हुआ है। आपके सिंध का जो पूरे का पूरा निजाम तालीम है वो NGOs के हाथों में जा चुका हुआ है। खुद वजीर आला, मेरी मालूमात के मुताबिक वजीर आला पंजाब भी और वजीर आला सिंध
سندھ بھی اس بات پر غور کرتے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہسپتالوں کا نظام بھی جو ہے وہ این جی اوز کے حوالے کر دیا جائے اور اس میں یہ بھی نہ دیکھا جائے کہ بس جو آئے اس کو دے دو کوئی نہ کوئی ہسپتال. دیکھیے جہاں آپ کے جو نصاب کے معاملات ہیں وہ بھی تعلیم وہ بھی ان کے پاس ہے, تو این جی اوز کو اتنے آرام سے نہیں کیا جا سکتا. میری عرض سنیے, اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ غیر ملکی پریشر سہ سکتا ہی نہیں ہے, بوتا ہی نہیں ہے ان میں, اور دوسری بات یہ کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ چودھری نثار علی خان کو روکنے کی کوشش کی گئی, انہیں سپورٹ سی کرنے کی اس معاملے میں. اچھا, اور یہ میں ایگری کرتا ہوں, یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے. قدم قدم پہ اس کے رکاوٹیں پڑے گی, لیکن کیا آپ اپنے ملک کو چراغا بنا دیں گے؟ جو مرضی وہ کرتے پھریں, جو کام ٹھیک کرتا ہے اس کو کرنے دیں. میں کہتا ہوں ہسپتال چھوڑ ہر چیز ان کو دے دیں جو ٹھیک کام کرے, جس کی مانیٹرنگ ٹھیک ہو. پھر اس میں جو میں نقطہ عرض کر رہا تھا, آپ اس کو بند نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس کے فوائد بھی ہیں, اس لیے کہ آپ انٹرنیشنل ایگریمنٹس کا حصہ ہیں, لیکن اس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ ہونے چاہیے, پھر ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے, ڈیولپمنٹ اکانومی کے لوگ ہونے چاہیے جنہوں نے باہر سے, بہت لوگ ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا, جو ان بین الاقوامی معاملات کو اور بین الاقوامی تعلقات کی نزاکتوں کا ادراک رکھتے ہیں. چودھری نثار اگر یہ کام کر گزرے تو وہ ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیں گے. ان میں ول موجود ہے, آپ کے وزیر اعلیٰ میں نظر نہیں آتی, وزیر اعظم میں نظر نہیں آتی, لیکن ظاہر ہے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ قائل ہوئے ہیں تو پالیسی بنی ہے. پھر یہ انٹرنیشنل این جی اوز کے لیے, ذرا مجھے اجازت دیں, لوکل این جی اوز کے لیے اب بھی کچھ نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے. اور لوکل این جی اوز ہیں جو باہر سے مدد لیتی ہیں, ابھی ہم نے صحافیوں کے این جی اوز کے حوالے سے بھی بات کی, یہ لوکل این جی اوز ہیں, یہ جناب والا یہ بین الاقوامی جاسوسی کے لیے استعمال ہوتی ہیں بعض اوقات. اچھا, 3 سال پہلے 3 این جی اوز کو ایکسٹرا بلینز دیے گئے. ایکسٹرا بلینز میں کہہ رہا ہوں کہ یونین کونسل کی سطح پہ تنظیم بنائیں. کس لیے؟ اس یہ نہیں ہے کہ وہ این جی او لازمی خراب ہوتی ہے یا اس کی لیڈرشپ خراب ہوتی ہے, یہ تو اپنے پیسے دھندا کرتے ہیں, بعض لوگ ٹھیک بھی ہیں, لیکن اسی پلیٹ فارم کو بین الاقوامی ادارے استعمال کرتے ہیں, دشمن استعمال کرتا ہے. بلوچستان پہ پاکستان کی پوزیشن خراب کی گئی, کراچی پہ کی گئی, دہشت گردی پہ کی گئی, یعنی جس میں ہم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں اس میں دنیا کے سامنے ہمارا کیس ان لوگوں نے. اچھا حبیب صاحب, قانونی دائرہ کار میں لانا تو بڑا مشکل دکھائی دے رہا ہے ان این جی اوز کو. دیکھیے اس کی وجہ ہے, جیسے ہارون صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ چودھری نثار کو روکنے کی کوشش کی گئی, یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کے ہاں جو 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے جو جب طالع آزمائی کی تھی اور جو حکومت بنائی تھی, وہ کن لوگوں پر مشتمل تھی؟ ہارون صاحب کو بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, وہ سب لوگ این جی اوز کے لوگ تھے. اس کے بعد ان کے دور اقتدار میں این جی اوز کو جتنا فروغ ملا, کیا آپ کو اور مجھے نہیں پتا اس وقت کس کس نام کی این جی اوز نہیں اور کس کس ضلع میں نہیں بنی؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو سانحہ یوحنا آباد ہوا, سانحہ یوحنا آباد میں بھی اب بات دوسری طرف چلی جاتی ہے, اس کے اندر بھی کچھ این جی اوز کا نام لیا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ معاملہ خراب ہوا, اور بات یہاں تک پہنچی کہ دہشت گردی کے نتیجے میں جو ایک دہشت گردی ہوئی اور اس کے نتیجے میں ایک اور دہشت گردی ہونا شروع ہو گئی. آپ نے غور کیا حبیب صاحب مشرف کا مسئلہ کیا تھا؟ کیوں این جی اوز کو اجازت دی تھی؟ وہ اپنا سافٹ امیج چاہتے تھے. یہ ہمارے حکمرانوں کا ہمیشہ مسئلہ رہا ہے, موجودہ حکمرانوں کا بھی ہے. زرداری صاحب کے دور میں تو خیر فری فرال تھا نا, حسین حقانی جیسے لوگ پالیسیوں پہ اثر انداز ہو رہے تھے. اب بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا انٹرنیشنل امیج اچھا رہے, ملکی مفاد اصل مسئلہ نہیں, امیج اچھا ہونا چاہیے. امیج سچائی سے اچھا ہوتا ہے, اعتدال اور انصاف سے اچھا ہوتا ہے. عدل سے کام لینا, جو این جی اوز اچھا کام کر رہی ہے نہ صرف اجازت دیں, ان کو اپریشیٹ کریں, ان کو تمغے دیں. آپ میرا خیال ہے پہلے قدم کے طور پہ اگر چودھری صاحب صرف این جی اوز کی فہرست جاری کر دیں اور این جی اوز کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز یا بورڈ آف گورنرز ہیں ان کے نام جاری کر دیں تو آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا, اور ہمیں بھی یقین آ جائے گا کہ چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ واقعی اس کو کر کے دکھانا چاہتے ہیں. کیونکہ جیسے ہی وہ نام سامنے آئیں گے, پتہ چل جائے گا. حبیب صاحب بڑا زبردست تجویز آپ نے پیش کی. آپ وہیں رہیں اسلام آباد میں, وہاں جا کے آپ کی ذہانت چمک اٹھتی ہے, ٹھیک ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین یہاں پر, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے افغان طالبان کے حوالے سے.
वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे अफगानिस्तान की, जहां तालिबान कंदूज के बाद सूबे बदख्शां के एक और जिले बरदूज पर काबिज हो गए हैं। हारून साहब, हुआ क्या? मामलात मुज़ाकरात की तरफ जाते जाते आखिर इस नहज पे कैसे पहुंच गए? देखिए, ये पहले भी बाद माहिरीन का अंदाजा था कि अफगान फौज इतनी ताकतवर नहीं है। एक फौज बंदी अफगानिस्तान में कब 1747 में अब्दाली ने अफगानिस्तान बनाया। ये नई ममलकत वजूद में आई। उसमें जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कुछ ताकत से, कुछ मुज़ाकरात से, वो ख़त्म हो गया। एक तो वैसे कबायली माशरा है, ये उस नौयत का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। जैसे दूसरे पर अफगानिस्तान अपनी तश्कील में बाकी दुनिया के मुल्कों से मुख्तलिफ है, बुनियादी तौर पर कबायली है। अब बात यह है कि ये इसमें एक तो शुमाली इत्तेहाद के लोग हैं। अच्छा। दूसरा ये कि एक फौज जब बनती है तो वो बतदरीज एक नेशनल आर्मी में डलती है। बतदरीज उसमें वो आहंग पैदा होता है, जैसे हमारी फौज में है। तो वी आर एन ओल्ड आर्मी। या आज की थोड़ी 1947 में तो नहीं बनी थी, इसकी रवायात तो बहुत पुरानी है। कब से ये वजूद में आई है? अब देखिए, मुल्ला मंसूर अख्तर को एक चैलेंज दरपेश था, उसे अपनी क़यादत साबित करनी थी। फिर एक अरसे से ये शमाल में काम कर रहे थे। फिर ये कि अमेरिकी फौज तो अब बराए नाम है, जो प्रोफेशनल फौज है, अगर से लड़ना तो वो भी नहीं चाहते। तो वो उसे अपनी क़यादत साबित करना थी। उसके नतीजे में उनमें इत्तेहाद कायम हुआ है। फिर ये कि वो कोई कामयाबियां होंगी तो मुज़ाकरात की टेबल पे वो कामयाब होंगे ना। अच्छा। देखिए, अशरफ गनी का डायलेमा क्या है? वो एक एक्सपर्ट हैं, अच्छे आदमी है वो, लेकिन वो कोई सियासतदान तो नहीं है। रिट तो वो अपनी कायम कर नहीं सके। तो यूनिटी गवर्नमेंट का एक फायदा तो ये हुआ, बज़ाहिर इख्तलाफात दब गए, लेकिन वो भी इससे शुमाली इत्तेहाद में तो ताकतवर हो गया। अच्छा, हुकूमत में भी अफगान एजेंट्स मौजूद हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि इन तालिबान को इन कार्रवाइयों में आसानी हो रही है। नहीं, हुकूमत में तो डेफिनेटली है। देखिए, जिस जमाने में बड़ी हुकूमत थी, यानी प्रो रशिया, तो मुझे याद है तीसरे दिन हिकमत यार को कैबिनेट की सारी तफसील मालूम होती थी। उसका एक आदमी कैबिनेट में मौजूद था। वो तो ये तो होता ही है। देखिए, अशरफ गनी पाकिस्तान से जो तवक्कुआत कायम कर रहे हैं वो गैर फितरी है। अच्छा, यानी एक तरफ तो हमारी मजम्मत करते हैं, दूसरे वो चाहते हैं उन्हें मुज़ाकरात में मजबूर करें। और पाकिस्तान की जो अशरफ गनी से तवक्कुआत है ना, वो भी मंतकी तौर पर सही नहीं, वो भी ज्यादा है। अच्छा। अभी हालात और बिगड़ेंगे। अच्छा। अभी मुज़ाकरात खराब होंगे और मुज़ाकरात मुलतवी होंगे, लेकिन हल कोई मुज़ाकरात के सिवा नहीं है। देखिए, उसमें अहम बात यह है कि फौज ने लड़ने से गुरेज किया, और अगर यही नौबत रही और 4 शहरों पर कब्जा हो गया तो क्या करेगा अमेरिका और क्या करेंगे अशरफ गनी साहब? बिल्कुल, पाकिस्तान ने तो कोशिश की ना, चीन की मदद से मुज़ाकरात तो करवा दिए ना, शुरू करवा दिए, लेकिन मुल्ला उमर की मौत की खबर आई तो सिचुएशन बदल गई। अब इसको पाकिस्तान एक काम बहुत अच्छा कर रहा है कि तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है कि मुज़ाकरात हो, और मुज़ाकरात के लिए ज़ाहिर है बहुत सब्र करना होगा। इसमें एक खतरा है कि वो इसको हमारी कमजोरी समझ के ब्लैकमेलिंग पे उतरे। अफगान हमारे शुक्रगुजार कोई नहीं हुए। 40 साल हमने मेजबानी की महाजरीन की, अब भी कर रहे हैं, उनकी मदद भी कर रहे हैं, हर तरह से शुक्रगुजार नहीं होते। अच्छा हबीब साहब, आपको क्या लगता है हालात किस तरफ जाएंगे? बिलाखिर मुज़ाकरात हो पाएंगे? देखिए जी, मुज़ाकरात अब किससे करें बात, और कौन करेगा और कौन करवाएगा? बात यह है कि आज जो मेरी मालूमात के मुताबिक, और देखिए जब जंग में कहते हैं कि फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर इज ट्रूथ, कि सच्चाई सबसे पहले मरती है जंग में, तो इस वक्त जो मुतजाद किस्म की तलात आ रही है उनमें से जो छिन छिन के दुरुस्त जिन्हें मैं समझ रहा हूं वो ये है कि कुंदूज, बगलान, बदख्शान और मैदान वर्दक, ये 4 सूबे हैं जहां पर तालिबान बैक वक्त उन्होंने हमले किए और किसी न किसी जुज़वी तौर पर, कुल्ली तौर पर किसी न किसी शहर पर काबिज है। जब कोई ताकत बैक वक्त 4 सूबों में एक्टिवली काम कर सकती है, तो इसका मतलब है कि अफगानिस्तान में जो अफगान गवर्नमेंट है उसकी रेट पहले ही नहीं थी। अफगान गवर्नमेंट अब एक इनकैपेसिटेटेड गवर्नमेंट की हैसियत इख्तियार कर गई है, उससे को बहुत ज्यादा बड़ी तवक्कुआत कायम नहीं की जा सकती। तो एक तो ये अब जमीनी हकायक जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात यह कि जो मुज़ाकरात की बात है ना जी, जो पहले भी मुज़ाकरात हुए थे, इसी प्रोग्राम में मैंने अर्ज किया था कि वो मुज़ाकरात तालिबान की जो सियासी शूरा है उसको एतमाद में लिए बगैर हुए थे। वो चंद लोग इंडिविजुअल थे जो तालिबान के साथ कुछ राब्ता रखते थे, मुकम्मल नहीं,
تھوڑا بہت رابطہ رکھتے تھے، وہ لوگ پاکستان میں آئے تھے اور انہوں نے ملاقات کی تھی اور طالبان نے اس پہ خاموشی اختیار کی تھی۔ طالبان کا بھی موقف یہ ہے کہ اگر کسی نے مذاکرات کرنے ہیں تو ہم امریکہ سے مذاکرات کر سکتے ہیں، اور امریکہ کا اڈا بنا ہوا ہے پریکٹیکلی قطر، تو قطر میں ہمارا دفتر بھی موجود ہے، وہاں پر ہم سے بات کر لیں۔ تو یہ تو ہے اب تک ان کی ایک آپ یوں کہیے ان کا سٹانس۔ اب جو ہے اس سٹانس میں اور شدت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اب یہ قبضہ 4 دن رکھتے ہیں یا 40 دن رکھتے ہیں، ایک بات تو یہ میٹر نہیں کرتا۔ لمبی داستان آپ نے شروع کر دی۔ 2 مہینے پہلے تو آپ خبر لائے تھے، بلکہ کچھ 6 ہفتے ہوئے، کہ بڑی ان کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور بڑے پریشان ہیں۔ اب آپ کے دوست کیا کہتے ہیں؟ آپ طالبان کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں یا افغان گورنمنٹ کے حوالے سے؟ 2 مہینے پہلے تو یہی کہہ رہے تھے کہ حالات بڑے خراب ہیں۔ دیکھیں طالبان، 1.5 مہینے پہلے طالبان نے اپنے آپ کو طالبان نے اپنے آپ کو بہت تیزی سے ری گروپ کیا ہے۔ اب یہ بات ہم نے ٹی وی پہ نہیں کی تھی، ہم نے الگ میں کی تھی، اب ٹی وی پہ لے اس کو۔ لیکن حبیب صاحب اگر آپ کو یاد ہو، طالبان کو ری گروپنگ کا مسئلہ تھا، حبیب صاحب افغان طالبان کے ترجمان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے بھی یہی بات کی تھی۔ جی، اور اس وقت دیکھیے 2 مسائل تھے۔ اس وقت یہ تھا کہ ملا عمر کی موت کے بعد پیدا ہونے والی 2 ایسی چیزیں تھی جن کی وجہ سے طالبان مشکل میں تھے۔ ایک ان کے صاحبزادے ملا یعقوب اور ایک ان کے بھائی۔ جو ملا یعقوب تھے وہ طالبان سے خود کو ڈسٹنس پہ رکھے ہوئے تھے، اور ان کے بھائی جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں مصالحت کرواؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ طالبان نے ان دونوں کے نتیجے میں کچھ کمزوری کے کو رکھنے پیدا ہوئے تھے طالبان کی صفوں کے اندر۔ وہ دونوں جو ہیں وہ مان گئے ہیں، بھائی جو ہیں بالکل خاموش ہو گئے ہیں، اور بیٹے جو ہیں وہ ان کی صفوں میں مل گئے۔ تو لہٰذا وہ جو ایک اتحاد پیدا ہوا اس سے طالبان اب تقریباً اتنی مضبوط ہو چکے ہیں جتنے خود ملا عمر تھے۔ اور لہٰذا اب جو مذاکرات ہوں گے، مذاکرات کے لیے ہمیں وہ جو پاکستان کا ایج تھا نا ماضی میں رہا کہ ہم انڈر ہینڈ بیہائنڈ دا سین پردے کے پیچھے رہ کے کسی کو منا سکتے تھے، اب وہ نہیں کر سکتے۔ اب ہمیں بھی طالبان کے ساتھ اگر مذاکرات کرنے ہوں گے تو وہ پروبیبلی دنیا کے سامنے، میڈیا کے سامنے انڈر ہینڈ ڈیلنگ زیادہ بڑا غلط موڑ آپ مڑ گئے۔ پاکستان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان آف کورس نہیں ہو سکتا، نہیں، ایک منٹ میری بات سنیں، پاکستان کے بغیر افغان مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے، کوئی فیورٹ گروپ نہیں بنانا چاہیے، وہ چھوڑنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے کبھی ڈیپتھ کا کام دیں گے اور کبھی ہمارے مددگار ہوں گے، لیکن ہمیں اب بھی ٹیکٹفلی چلنا چاہیے، امید برقرار رکھنی چاہیے، مذاکرات کا راستہ ہموار کرنا چاہیے۔ ایک بات البتہ 30-35 سال میں نے بھی بڑا کام کیا افغانستان پہ مدتوں تک، یہ امید ہمیشہ کے لیے ختم کر دینی چاہیے کہ یہ ہمارے کبھی کسی کام آئیں گے۔ شکر گزاری ان کی فطرت میں نہیں ہے، یعنی اشرف غنی جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ حامد کرزئی کے، یہ مزاج ہے افغانوں کا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر ہم فرسٹریشن کا شکار ہو جائیں جیسے اشرف غنی ہو گئے ہیں، اور اس فرسٹریشن میں ہم غلط فیصلے کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے۔ اس لیے کہ جہاں تک افغان عوام کا تعلق ہے 1000 برس کا ہمارا ان کا رشتہ ہے اور یہ ختم نہیں ہو سکتا، لہذا ہمیں بڑی دانائی اور بڑی حکمت کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہم بات کریں گے وزارت پانی اور بجلی کی، جس نے نیپرا رپورٹ سے متعلق اعداد و شمار طلب کر لیے ہیں۔ حبیب صاحب، آج وزیراعظم ہاؤس میں اس حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی، کیا کچھ بتایا گیا؟ ذرا ہمارے ناظرین سے بھی شیئر کیجیے۔ دیکھیے، جب آپ نے نیپرا رپورٹ سے بات کی ہے تو نیپرا رپورٹ کے حوالے سے آج اس بریفنگ میں یہ بتایا گیا، اور بریفنگ میں موجود تھے خواجہ آصف صاحب جو وزیر پانی و بجلی ہیں، اور یونس دھاگا صاحب جو سیکرٹری ہیں اس وزارت کے۔ انہوں نے کہا کہ جناب اس میں جو بنیادی جو اوور بلنگ کی شکایت کے حوالے سے بات کیا نا کہ جناب ٹی او ڈی میٹرز جو ہیں ان میں اوور بلنگ کی گئی، تو ٹی او ڈی میٹرز کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ جی 2 کروڑ کنیکشنز میں سے، یعنی 2 کروڑ میٹروں میں سے صرف 7 لاکھ ایسے ہیں، اور 7 لاکھ میٹروں میں یعنی ٹوٹل ریونیو کا 3% بنتے ہیں، تو 3% میں انہوں نے نیپرا نے کتنا سیمپل سائز لیا ہے یہ اس کے بارے میں رپورٹ میں واضح نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس رپورٹ کے انہوں نے اور بھی بتایا کہ بہت سارے اعداد و شمار ایسے ہیں جن کے اوپر کوسچن ہے، وہ نیپرا کے پاس نہیں ہے، کیونکہ جب کاغذات داخل کیے جاتے ہیں تو وہ پہلے
کیے جاتے ہیں اور جب ریئلائز ہوتے ہیں اعداد و شمار تو وہ کچھ اور ہوتے ہیں. تو لہٰذا ان کی رپورٹ میں بہت سارے چیزیں حقائق سے ہٹ کریں, یہ تو ان کا کہنا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ آج اس جو بریفنگ میں بڑی دلچسپ باتیں جو سامنے آئیں وہ یہ پتا چلا کہ جناب ایک تو وہ انہوں نے بتایا کہ جناب 2017 تک ہم اپنا بجلی کا معاملہ جو ہے 2017 کے آخر تک اتنا کر لیں گے کہ پاکستان سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. لیکن ایک آج نندی پور پاور پلانٹ کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ چیز پتا چلی, وہ یہ کہ وہ جو رپورٹ, وہ جو کمیشن بنانا تھا, انکوائری کمیشن جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب کی سربراہی میں, اس کے حوالے سے یہ بتا دوں خبر یہ ہے کہ جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب نے اس کمیشن کی سربراہی سے, اس انکوائری کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی ہے. یہ آج اس بریفنگ میں بتایا گیا. تو انہوں نے کہا کہ جناب میری اپنی کراچی میں مصروفیات بڑی ہیں, تو مجھے آج یہاں پہ جب میں نے یہ بات ہو رہی تھی تو ہمارے جو ہیڈ آف لیگل افیئرز ہیں دنیا ٹی وی کے کامران, محمد کامران, وہ بتا رہے تھے کہ اکتوبر 2011 میں جب یہ چیف جسٹس تھے افتخار محمد چودھری صاحب, تو اس وقت خواجہ آصف صاحب خود جایا کرتے تھے عدالت میں اور صف اول میں بیٹھا کرتے تھے, اور اس وقت ایک کمیشن بنا تھا جسٹس رحمت حسین جعفری صاحب کی سربراہی میں, اس وقت بھی نندی پور پہ, اور اس نے بھی اپنی کچھ فائنڈنگز دی تھی. خیر, تو آج وہ جس سے کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنا لیں, وہ خود کہہ رہا ہے کہ جناب میں نے نہیں بنانا, بلکہ آج خواجہ آصف صاحب نے یہاں تک کہا کہ جناب جس کا دل چاہتا ہے وہ آ کے تحقیق کر لے کہ 49 ارب روپے سے زیادہ ایک پیسہ بھی, ایک ڈھیلا بھی نندی پور پہ خرچ نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ جی الیکٹرک سے جو معاہدہ ہونے لگا تھا اس میں پیپرا رولز سامنے آ گئے. پیپرا نے کہا کہ جناب یہ جو جی الیکٹرک ہے آپ اس کو ایسے ہی نہ کریں, جو ڈینگ فینگ کمپنی ہے جو پہلے سے بنا رہی ہے اسی کو کہیں کہ وہی چلانے کی کوشش کرے. تو وہ جنرل الیکٹرک کے بارے میں جو ایک بات چلی تھی وہ بھی گویا ختم ہوگی, تو اب ڈونگ فینگ ہی چلائے گی اور پروبیبلی اکتوبر کے آخر تک یہ پلانٹ جو ہے وہ بجلی پیدا کرنے لگے گا. تیسری میں آپ کو بتاؤں کہ 14 جو انہوں نے بتایا کہ پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے, لیکن جب میں نے پوچھا تو مجھے پتا چلا کہ 14 میں سے 2 پروجیکٹس ایسے ہیں جن کے حوالے سے زمین پر کام ہو رہا ہے. باقی جو ہیں وہ مختلف منظوریوں کے مراحل میں ہیں, کسی کا کچھ ہو گیا ہے, کوئی بیوروکریٹک لیول پہ کاغذات میں ہے. باقی ابھی رکے نا, بہت سے پوائنٹس آپ نے بنا دیے, پھر آگے بتا دیں. پہلی بات تو یہ بتائیں کہ جو پیمرا ہے یہ تحریک انصاف کا بنایا ہوا ادارہ ہے کہ بلا وجہ حکومت کی مخالفت کرے گا؟ نیپرا سوری, یہ نیپرا عمران خان کا بنایا ہوا ادارہ ہے کہ بلا وجہ مداخلت کرے, کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ نندی پور میں انہوں نے خود کہا کہ 81 ارب خرچ ہوئے ہیں, اس پہ ریٹ مانگا بجلی کا, کہ جھوٹ بولنا انہوں نے اپنا شعار بنا لیا ہے. اس وقت تو خواجہ سے بڑی سینہ کو بھی کرتے تھے. پھر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے انجینئرز کو ٹریننگ دلائی, اور کام کیا ہے وہ ایک پلانٹ کا مسئلہ ہے نا, پیوریفیکیشن پلانٹ کا, جہاں سے فیول سپلائی ہوتا ہے, اور وہ چلے گئے خود, یہ باغبانی کے جو ماہر ہیں, ہیڈ مالک کہہ لیں ان کو, جن کو لگا دیا, تمغہ بھی دے دیا, تو یہ خود چلے گئے وہاں ٹریننگ کے لیے. آپ نے اپنے اور لوگوں کو بھی ٹریننگ ویسے دلوائی ہے, تو ٹریننگ آپ نے دلائی ہے. یہ چلے گئے تھے امریکہ جنرل الیکٹرک سے ٹریننگ کے لیے, اور اب پھر اب اس چینی کمپنی کو آپ دیں گے, اس کے ساتھ پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ پریشر اتنا آ گیا ہے حبیب اکرم صاحب کہ اب یہ کر رہے ہیں بہانہ بازی, اس کو کہتے ہیں خوہ بدرہ بہانہ بسیار. کوئی معقول جواب نہیں ہے. یہ کسی نے وہاں ان سے پوچھا کہ حضور یہ 1 سال ہو گیا پوری قوم کو چیختے ہوئے مطالبہ کرتے ہوئے, یہ ایل این جی کی قیمت آپ کیوں نہیں بتا رہے جو بنیادی مسئلہ ہے. اور قائد اعظم سولر پروجیکٹ کا کسی نے پوچھا کہ کیوں ڈھنڈورا آپ پیٹتے رہے, 100 میگا واٹ ہے, اور پھر چیف منسٹر نے خود ہی کہہ دیا 18 میگا واٹ ہے. تو یہ حقائق کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے؟ جیسے آپ خود بتا رہے ہیں کہ 14 پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے, پریکٹیکلی 2 پہ ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں یہ 2017 میں نہیں کر سکیں گے. گڈانی میں 10 منصوبے بنائے, پھر اس کو وائنڈ اپ کیا. قائد اعظم سولر پارک کا کیا ہوا, نندی پور کا کیا ہوا, ایل این جی کا کیا ہوا؟ ان کی پوزیشن بڑی خراب ہے. اچھا حبیب صاحب, ایک مجھے یہاں پہ جو ایک اور دلچسپ بات جو بڑی انہوں نے حوصلے کی بتائی, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا جتنا جو تھا نا سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہر مہینے پیدا ہوتا تھا, وہ گزشتہ سال اکتوبر 2014 سے اب تک اس کو انہوں نے فریز رکھا ہوا ہے. یعنی اب سرکولر ڈیٹ میں اضافہ نہیں ہو رہا, اور جتنا بھی جو حکومت کو پیسہ ڈالنا پڑتا ہے بجلی میں, وہ موسٹلی وہ حصہ ہے جو سبسڈی کی صورت میں, یعنی 220 ارب روپے کا وہ حصہ ہے جو سبسڈی کی صورت میں 50 وہ جو جن کو رہتی بجلی, جو چھوٹے بجلی کم استعمال کرتے ہیں ان کو جو رعایت دی جاتی ہے, اس پہ خرچ ہوتا ہے سالانہ. سالانہ. اچھا دوسرا ہارون صاحب, اس میں جو ایک اہم ترین بات پتا چلی وہ یہ ہے
کہ بجلی کا مسئلہ حکومت کو یقین ہے کہ 2017 تک حل ہو جائے گا، اور جیسے وہ بتا رہے ہیں مجھے بھی لگ رہا ہے 2017 تک نہیں تو 2018 کے شروع میں یہ حل ہو جائے گا، اللہ کرے۔ لیکن جو پانی کا مسئلہ ہے وہ پتہ حضور کیسے حل ہوگا؟ جیسے یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق بہت سی مشینیں تو چلائی نہیں جا رہی ہیں، اور جنا ہائیڈرو پروجیکٹ کا مسئلہ ہے، یہ کوئی فنی خرابیاں دور کریں گے؟ مشرف کے آخری سال میں بھی، آخری 6 مہینے میں بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی تھی، اس وقت فیول کی تو قیمت 1/3 رہ گئی ہے، 40% رہ گئی، اس وقت یہ حل کر لیں گے، اور اگر الیکشن جیت گئے اس کے بعد پھر لوڈ شیڈنگ شروع ہوگی۔ کیونکہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب مداخلت کر رہے ہیں اور خواجہ اعظم بدلی کا شکار ہے، یہ آپ کو معلوم ہے نا؟ جی اچھا، تو ہارون صاحب جو پانی کا مسئلہ ہے وہ اتنا گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ایک موقع پہ جب ہم نے یونس داغا صاحب سے یہ کہا کہ جناب آپ پن بجلی کی طرف، ہائیڈل پاور کی طرف توجہ دیں، انہوں نے کہا جی 2017 سے بیونڈ ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ہمیں پاور کی ضرورت ہماری پوری ہو چکی ہوگی، لیکن واٹر کرائسس جو ہے وہ زیادہ ہو چکا ہوگا۔ اس میں اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے، خبر یہ ہے ہارون صاحب کہ جو دیامر بھاشا ڈیم تھا اس کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیامر بھاشا ڈیم جو ہے ہم پانی کا سٹوریج بنائیں گے، بجلی کا جو پاور ہاؤس ہے اس کے ساتھ لگانے کی فی الوقت کوئی فوری ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا پاور ہاؤس جو ہے وہ دیکھی جائے گی جب لگے گا، لیکن جو سٹوریج ہے اس کی وہ ہم سب سے پہلے تعمیر کریں گے۔ تو گویا جو دیامر بھاشا ڈیم سے ہم سوچتے تھے کہ بنے گا اور فوراً بجلی آئے گی، بجلی بھی نہیں آئے گی۔ پانی کا مسئلہ بہت سنگین ہے، اس پہ اگر آپ چاہیں تو کل بات کر لیں، میں تیاری کر کے ہوں گا، اتنا سنگین ہے کہ پاکستان پہ جو ٹاپ ایکسپرٹ ہیں، جو پاکستان سے ہمدردی رکھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ناکام ریاست نہیں ہے، یہ کبھی فیل نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں خدا نخواستہ اگر یہ ہوا تو پانی کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ پانی کا ذخیرہ کرنے پہ کوئی توجہ نہیں ہے، اور جو ویسٹیج ہے فلڈ ایریگیشن کی اس پہ کوئی توجہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر ناظرین، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے NA-122 میں انتخابی کمپین کے حوالے سے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہم بات کریں گے NA-122 کی، جہاں پر انتخابی کمپین زور و شور سے جاری ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ لاہور کا سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ اس وقت اپنے عروج پر ہے۔ ہارون صاحب، آپ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر انتخابی مہم درست طریقے سے چلائے تو وہ جیت سکتی ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری قوت سے NA-122 کے لیے انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے، اور 2 دن سے تو خان صاحب بھی بڑے سرگرم ہیں۔ کیا لگ رہا ہے، کیا نتیجہ ہوگا؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ نون لیگ کو ایج حاصل تھا جب یہ مہم شروع ہوئی تھی۔ علیم خان کو کوئی بہت اچھا امیدوار نہیں سمجھا جا رہا تھا، اس لیے بھی کہ پارٹی میں اختلافات تھے، اس لیے بھی کہ 2-3 دفعہ جیتے ہیں ایاز صادق، لیکن اس وقت علیم خان کو ایج حاصل ہے۔ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے۔ دیکھیں، میں نے ان سے پوچھا تحریک انصاف کے لوگوں سے کہ کتنے گھروں میں آپ گئے؟ ورکر تحریک انصاف کے پاس ہیں، نون لیگ کے پاس ووٹر ہیں یقیناً، اور یہ پتہ چلے گا کہ تحریک انصاف سے زیادہ ہے یا کم ہے، اب کچھ فرق پڑا ہے یا نہیں۔ لیڈر بھی ہیں، ورکر نہیں ہے۔ اچھا، ورکر تو کبھی انہوں نے تیار کیا ہی نہیں، تو وہ ورکر پتہ چلا کہ 90% خواتین سے 2 یا 3 دفعہ ان کی کارکن خواتین مل چکی ہیں۔ اچھا، خود علیم خان جو ہیں وہ، یعنی مرد ووٹروں سے بلکہ خواتین دن کے وقت گھر میں ہوتی ہیں تو زیادہ رابطہ آسان ہوتا ہے۔ خود علیم خان PP 147 میں 50% ووٹروں سے ذاتی طور پہ مل چکے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے ایک موٹیویٹر تو وہ اچھے ہیں، ایک بڑی تحریک اٹھا دیا ہے اور اپنے ورکر کو متحرک کر دیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس 1.5 مہینے میں کیا ہوا ہے، نندی پور کا سکینڈل آیا ہے، قائد اعظم سولر پارک کا سکینڈل آیا ہے، LNG کا سکینڈل آیا ہے، پوزیشن بہت خراب ہوئی ہے تحریک انصاف، اس سے متاثر ہوئی ہے۔ اب کتنی ہوئی ہے یہ تو پتہ چلے گا الیکشن کے بعد۔ اب ایک کام اگر کر سکتے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ عمران خان اپنے ورکروں سے کہیں گے، جہاں تک مجھے اندازہ جو ان کی اسٹریٹجی ہے، کہ وہ خود سارے اپنے موٹر سائیکل نکالیں، نوجوان ان کے جس کے پاس گاڑی ہے وہ گاڑی نکالیں۔ اب فیصلہ ہوگا کہ پولنگ سٹیشن پہ ووٹر کون پہنچاتا ہے۔ امیدوار پہ تو غالباً پابندی ہے، مگر ورکر پہ تو یہ پابندی نہیں، اپنے پڑوسی کو لے جائے، 2 4 6 پوری گلی کے لوگوں کو 15 20 آدمیوں کو اپنے موٹر سائیکل پہ پہنچا دے، 10 کو پہنچا دے، وہ کار والا 20 25 آدمی کو پہنچا۔ اگر تحریک انصاف کے ورکر متحرک ہو گئے تو علیم خان جیت سکتے ہیں۔ پھر یہ
کہ تحریک انصاف کے دباؤ میں یہاں فوج مقرر کر دی گئی ہے، اس کا ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے۔ اچھا، پولنگ کے عملے پہ اثر ہوگا۔ یہ تحریک نون لیگ کی ٹیکنیک کیا ہے؟ وہ جو ٹیچر لگاتے ہیں، جو اور عملہ لگاتے ہیں محکمہ مال کا یا کوئی بھی سرکاری یونین کونسلوں کا، انہیں ہمیشہ استعمال کرتے ہیں۔ اس پہ ایک دباؤ آئے گا فوج کی پریزنس کی وجہ سے، دھاندلی بہت کم ہوگی، برائے نا کیپیسٹی شفاف ہوں گے۔ ہاں جی، اگر ہوئی تو کم ہوگی۔ علیم خان ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر دھاندلی نہیں ہوتی تو میں جیت رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے کہتے ہیں، یعنی اس کی پاسبلٹی ہے، ہم حتمی رائے نہیں دے سکتے۔ لیکن اس وقت اگر سروے کیا جائے، عام طور پہ رینڈم سروے جو کیا گیا ہے، تو زیادہ لوگ تحریک انصاف کے حق میں رائے دے رہے ہیں، اور اگرچہ ضمنی الیکشن میں حکومت کو ہرانا آسان نہیں ہوتا۔ بالکل۔ اچھا ہارون صاحب، خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ اتوار کو میگا کرپشن بے نقاب کرنے والے ہیں، اس طرح کے ٹیزر انہوں نے پہلے بھی کئی بار دیے ہیں، لیکن اینڈ پہ پھر ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ یہ ٹیکنیک ہے، یہ جو لوگ آئے ہیں نا پیپلز پارٹی سے خاص طور پہ، اب انہوں نے خان صاحب کو سکھایا ہے کہ سسپنس پیدا کرنا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ ممکن ہے، میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ ایگزیکٹلی انہوں نے کہا، یہ بھٹو کی ٹیکنیک تھی کہ ایک سسپنس پیدا کیا جائے، کوئی نہ کوئی کرپشن کا سکینڈل ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ بئی تو نہیں ہے نا۔ اب یہ وہ نون لیگ نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرتی تھے کہ ہم نے تو کوئی کرپشن کی نہیں، ہمارے دامن پہ تو کوئی داغ ہے نہیں۔ اب تو اتنے بڑے بڑے داغ ہیں کہ داغ ہی داغ نظر آ رہے ہیں، سفیدی کم نظر آ رہی ہے۔ یہ قائد اعظم سولر پارک اور یہ نندی پور اور یہ LNG پہ تو کوئی جواب قوم کو دے سکتے ہی نہیں ہے نا۔ کوئی سکینڈل ہوگا، کوئی نہ کوئی چیز وہ نکال سکتے ہیں، یہ میں کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ دراصل ٹیکنیک ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی، اور وہ جلسے جو دو چار کریں گے اگر حرکت میں۔ جب میں نے ابھی میسیج نے کیا تھا کہ آپ کہاں ہیں، تو ان کا جواب ہے میں تو اس وقت اسلام آباد میں، مجھے پتہ نہیں وہ کل آئیں گے یا پرسوں آئیں گے، لیکن اگر وہ جاتے ہیں گلیوں سڑکوں پہ گھومتے ہیں اور ورکر ان کے متحرک ہو جاتے ہیں اور پارٹی کے اختلافات دب جاتے ہیں، تو علیم خان کی کامیابی کی اب توقع کی جا سکتی۔ اچھا، 9 اکتوبر کے جلسے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے نون لیگ کا 9 اکتوبر کو جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں پاسبلی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وزیر اعظم صاحب بھی اس میں خطاب کریں اگر سیکیورٹی کلیئرنس مل جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے ایسا ممکن ہو سکے گا؟ پتہ نہیں، میں کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ اس جلسے کا مطلب کیا ہے کہ دباؤ آ گیا نا، یہ اس دباؤ کا جواب ہے۔ اور نون لیگ پٹواریوں کے ذریعے، پولیس والوں کے ذریعے، اپنے دوسرے لیڈروں کے ذریعے اور پیسے خرچ کر کے اتنے آدمی آسانی سے جمع نہیں کر سکتے، کرے گی، مرتا کیا نہ کرتا۔ دیکھیے اب تو سر پہ آ پڑی ہے۔ اس الیکشن کے ہار جانے کا مطلب یہ ہے لاہور کی سیاست بدل گئی۔ اچھا، بلدیاتی الیکشن میں فائدہ پہنچے گا تحریک انصاف کا، نقصان پہنچے گا، اور مستقبل کے بارے میں اندازے بدلنا شروع ہو گئے تھے، ہوا چلنا شروع ہوتی ہے نا۔ اس الیکشن کو ہارنے کی نون لیگ بھی متحمل نہیں ہے، لہذا جو بن پڑے گا وہ کرے گی، پیسے خرچ کرنے پڑے، منت سماجت کرنی پڑی، لیکن حکومت کی مینوپولیشن کی صلاحیت کم ہو گئی ہے، دباؤ اتنا ہے نفسیاتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے ان ساری چیزوں سے نمٹنے کے لیے بھی کوئی حکمت عملی بنائی ہے؟ دیکھیے جی، حکمت عملی یہ بنائی ہے، میں نے پوچھا دھاندلی سے نمٹنے کی کیا منصوبہ بندی ہے، تو بہت سی چیزیں انہوں نے بتائی کہ یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، دوسرے شہروں سے ورکر بھی آئیں گے، ہر جگہ موجود رہیں گے، وہاں ایجنٹ ضرور ہوگا۔ پچھلی دفعہ تو 80% پولنگ اسٹیشنوں پہ پولنگ ایجنٹ ہی نہیں تھے، یہ ملحوظ رکھے نا آپ، یہ خود عمران خان نے کہا تھا۔ اس دفعہ وہاں ایجنٹ موجود ہوں گے، باہر ورکر موجود ہوں، بقول ان کے۔ اب تنظیم کی حالت تو تحریک انصاف کی اچھی ہے نہیں، اب یہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اس کے لیے وہ تیاری، لیکن یہ ہے کہ یہ علیم خان کے بارے میں ایک تو یہ انکشاف یہ ہوا کہ زبردست کمپینر ہے، اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ برسوں سے یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے نون لیگ والے کہ وہ کرپٹ ہے، یہ وہ، اس کی کرپشن کا کوئی ایک ثبوت یہ دے نہیں سکے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا وہ فرشتہ ہے، this is not my point، یہ نتیجہ میں نے اخذ نہیں کیا، مگر یہ پھر ایک عجیب بات اس حلقے میں یہ ہوئی ہے کہ یہ تحریک انصاف والے بھاگ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ میرا بھائی دانیال عزیز اور پرویز رشید کا تو خیر تکیہ کلام ہی یہ ہو گیا تھا، اور باقی سارے بھی بھاگ جائیں گے۔ بھاگے تو یہ خود، بھاگے تو نہیں، بھاگے تو لودھرا سے یہ خود، اور اخبار نویس کہہ رہے ہیں کہ وہاں جیت رہا تھا، جہانگیر ترین جیت رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ نے